आदाब नाजरीन, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मलिक फैदुल हक। नाजरीन, कवानीन का एक अहम मकसद हमारे कमज़ोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करना है। ऐसे ही एक तबके यानी अनऑर्गेनाइज्ड लेबर यानी गैर मुनज़्ज़म कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ात की हम आज बात करेंगे, और हम आज बात करेंगे वैसे कवानीन के बारे में जो कि इस अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़राहम किए गए हैं। हमारे साथ आज इस मौजू पर बात करने के लिए तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा राफ़िया हसन साहिबा, जो कि पेशे से एक जज हैं और फ़िलहाल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अनंतनाग के ओहदे पर फाइज हैं। जज साहिबा, मैं आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। जी जज साहिबा। जज साहिबा, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हम बात कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में, तो ये गैर मुनज़्ज़म कारकुनान किन्हें कहा जाएगा? देखिए, जो गैर मुनज़्ज़म कारकुनान हैं ये हमारी माशियत का तकरीबन 90% वर्कफोर्स जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जी। तो ये एक मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है जी। बहुत ही कमज़ोर तबके के लोग हैं ये। बिल्कुल। और ये जो गैर मुनज़्ज़म कारकुनान हैं इनके एक कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है। अच्छा। तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे हम बता सकते हैं कि ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं। बिल्कुल। जैसे कि इनको लो वेजेस होते हैं जी। जैसे कि इनको जॉब सिक्योरिटी नहीं है जी। जैसे कि ये प्रॉपरली इनको कोई भी जो लेबर लॉज है ना वो इनको अप्लाई नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इनके जो जीने के हालात हैं वो काफ़ी डिप्लोरेबल होते हैं। ये बहुत ही गरीब लोग होते हैं। जी। तो जय साहिबा, अमसाल के नज़रिए से देखा जाए तो किस तरीके के मज़दूर जो हैं इस तबके में आएंगे? इसमें ये काफ़ी ही वास्ट एक सेक्टर है जी। जिसमें अगर हम ऑक्यूपेशन के लिहाज से देखें तो जो हमारे क्राफ्ट्समैन हैं, जो हमारे आर्टिजन्स हैं, जो बीडी वर्कर्स होते हैं, बीडी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है जो वहाँ पे काम करते हैं, जो कि मतलब कारपेंटर्स हैं, जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, काम में भी जो तामीराती काम में है, तो ये हो गया ऑक्यूपेशनल हिसाब से। अगर हम देखें जो स्कैवेंजर्स हैं वो इसमें फॉल करते हैं, जो कूलीज होते हैं जो दिन का काम मजदूर करते हैं वो आते हैं इसमें, और जो छोटी छोटी एंटरप्राइजेज होती हैं तो जो वहाँ पे काम करते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे पेपर मिल्स होती हैं, जैसे मिल्क इंडस्ट्री में जहाँ पे कम लोग काम करते हैं ना वो इसमें फॉल करते हैं। इसी तरह इसमें कॉबलर्स, इसमें आप देखेंगे मतलब ये इतना वास्ट है ना, आप स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं बता सकते हो कि कौन सी कैटेगरी इसमें फॉल करती है। यानी जैसा जिन कारकुनान का जो बराह रास्त कोई ताल्लुक किसी तंजीम से नहीं है, उन्हें गैर मुनज़्ज़म बिल्कुल तभी इनको गैर मुनज़्ज़म, ये प्रॉपर्ली ये रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं, ये प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड भी नहीं है। देखिए जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशंस होती हैं, उनके प्रॉपर रोल्स मेंटेन होते हैं इंडस्ट्रीज़ में या जहाँ बाकी वो काम करते हैं, जिस भी एस्टैब्लिशमेंट वो काम करते हैं, तो ये आइडेंटिफाइड ही नहीं है। जी। तो जैसा क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम अलग से बात करते हैं, जब हम मजदूर या कारकुनान की बात करते हैं तो हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अलग से बात करते हैं, इनकी क्या मसाइल है? देखिए जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, पहले तो मैंने आपको बताया नेशनल सैंपल सर्वे जो हुआ था 2012 का, उसमें आया कि तकरीबन 94% जो वर्कफोर्स है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को बिलोंग करता है, और 50% ये हमारी जो GDP है उसमें ये कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा। और इसके बावजूद भी इनके जो मतलब वर्किंग कंडीशंस हैं वो बहुत ही ख़राब है। अच्छा। इनको बहुत लो वेजेस मिलती हैं और इनको जो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आज काम मिला कल नहीं होगा काम। इसी तरह इनको जो मतलब काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होता है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स के ज़रिए, चाहे जो इनके एम्प्लॉयर हो उनके ज़रिए, और इसी तरह इनके जो वर्किंग कंडीशंस हैं जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स नहीं होते, क्योंकि ये इग्नोरेंट क्लास होता है, इनको ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स के बारे में कुछ पता नहीं होता। जैसे जहाँ पे छोटी छोटी एंटरप्राइजेस में जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ पे डस्ट वगैरह, जैसे क्वेरिंग इंडस्ट्रीज है, जैसे क्रशर्स होते हैं, स्टोन क्रशर्स होते हैं, तो वहाँ पे वो डस्ट निकलती है, उसके क्या हजार्ड्स हो सकते हैं इनको नहीं इल्मियत होती है। इसी तरह टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। इसी तरह मतलब जैसे मैंने आपको कहा बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वहाँ पे
کتنے رسکس ہوتے ہیں مزدور کی لائف کو، تو ان کو اس بارے میں پتہ نہیں ہوتا. اور ان کو جیسے ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں، ان کی بھی ان کو علمیت نہیں ہوتی، ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو کہ ان کو بارگیننگ پاور کوئی دے سکے، وہ بھی نہیں ہوتا. اور اویئرنیس بھی نہیں ہوتی ہے، اگر کوئی اسکیمس ہیں بھی ان کی بھی اویئرنیس نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے یا بہت ساری جگہ پہ کہ جو عورتیں بھی کام کرتی ہیں، کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں اس کا ایک اچھا خاصا کلاس، تو ان کے ساتھ ہراسمنٹس ہوتی ہیں ورک پلیسز پہ، تو وہ بھی اگنور ہی ہوتا ہے، کیونکہ میں نے کہا نا یہ بالکل مارجنلائزڈ سیکشن ہے. یعنی جیسا بقدر آسانی ان کا استحصال ہو سکتا ہے. جی جی بالکل. تو ہندوستان کے قوانین میں جیسا ہم جاننا چاہیں گے کہ ان آرگنائزڈ لیبر کے لیے کس طریقے کے تحفظات فراہم کیے گئے ہیں؟ دیکھیے اگر ہم آئین کی طرف نظر ڈالیں، سب سے پہلے جو آئین کا پریمبل ہے جس کو ہم پیشانی کہتے ہیں، اس میں ہیومن ڈگنیٹی کی بات ہوئی ہے، انشورنگ آف ڈگنیٹی آف این انڈیویجول، انسانی وقار کی بات ہوئی ہے. یا آرٹیکل 21 جو ہے جو رائٹ ٹو لائف گارنٹی کرتا ہے، اس میں انکارپوریٹ ہوا ہے رائٹ ٹو لیو ود ہیومن ڈگنیٹی. تو انسانی وقار کی بات تب تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ جو انآرگنائزڈ سیکٹر ہے اس میں جو مزدور فال کرتے ہیں ان کے وقار کا تحفظ جب تک نہ ہوگا. اسی طرح پھر ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے آرٹیکل 42 کی. آرٹیکل 42 میں جو اسٹیٹ ہے، جو گورنمنٹ ہے، اس پہ ذمہ داری عائد ہوئی ہے کہ وہ ایسے میجرز، ایسے پروویژنز بنائے جن کے ذریعے سے تمام ورکرز کے لیے ہیومین کنڈیشنز آف ورک فراہم ہوں. میٹرنٹی ریلیف کے لیے پروویژنس بنے. اور اس کے بعد اگر ہم آرٹیکل 43 پہ آئیں تو وہ بھی بات کرتا ہے، وہ بھی ذمہ داری عائد کرتا ہے اسٹیٹ پہ کہ وہ ایسے پروویژنس فراہم کرے ورکرز کے لیے، تمام ورکرز کے لیے، جن کے ذریعے سے ان کو لیونگ ویجز فراہم ہو، جن کے ذریعے سے ان کو ایسے کام کرنے کے حالات میسر ہو جس میں ان کو ایک ڈیسنٹ، ایک مہذب زندگی مل سکے. اور اس طرح ان کے تفریح کا خیال رکھا جائے، ان کو کلچر اور سوشل اپرچونیٹیز فراہم کی جائے. اور دیکھیے یہاں پہ لیونگ ویج کی بات ہوئی ہے، منیمم ویج کی بات نہیں ہوئی. منیمم ویج میں بیسک نیسیسٹیز آف لائف آتی ہیں جس کو ہم روٹی کپڑا مکان کہتے ہیں. لیکن لیونگ ویج کا مطلب اس کے علاوہ ایجوکیشنل اپرچونیٹیز ان کے بچوں کے لیے اور انشورنس کور کا فراہم کرانا جانا بھی ضروری ہے. یعنی جیسا اتنا اخراجات ہونے چاہیے کہ جتنے ایک انسان کو ضرورت ہے پوری زندگی بسر کرنے. بالکل. تو یہ جو یہ جو 42 اور 43 آرٹیکل ہیں، یہ ڈائریکٹو پرنسپلس ہیں، اور انہی کی بنا پر وقتاً فوقتاً بہت سارے قوانین، بہت ساری سکیمز بنائی گئی ان جو غیر منظم مزدور ہے یا جو آرگنائزڈ سیکٹر کے بھی مزدور ہیں، ان کی فلاح کے لیے، ان کے بہتری کے لیے بہت سارے قوانین نافذ العمل لائے گئے. تو جیسے ہم نے بات کی کہ قوانین نافذ کیے گئے، آئین ہند سے الگ بھی قوانین نافذ کیے گئے تحفظات فراہم کرنے کے لیے ان آرگنائزڈ لیبر کو، تو ایسے قوانین کون کون سے ہیں جیسا جو اہم قوانین ہیں؟ ایکسکلوسیولی اگر میں بات کروں ان آرگنائزڈ سیکٹر کے لیے، تو ایک اسکیم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ان آرگنائزڈ ورکرز سوشل سیکیورٹی اسکیم، جو کہ 2008 میں انیکٹ کی گئی اور پھر 2009 میں وہ امپلیمنٹ کی گئی. اور اسی طرح بلڈنگ اینڈ ادر کنسٹرکشن ورکرز ایکٹ جو کہ 1996 میں بنایا گیا، ایسے ہی تعمیراتی مزدوروں کے لیے فلاح کے لیے وہ ایکٹ بنایا گیا. اسی طرح انٹرسٹیٹ مائیگرینٹس کے لیے کچھ قانون ہیں، بہت سارے قانون ہیں، لیکن ایکسکلوسیولی یہ دو جو ہیں یہ زیادہ پرٹین کرتے ہیں. یہ جو دو قوانین ہیں یہ زیادہ اہم ہیں ان آرگنائزڈ سیکٹر. یہ زیادہ اہم ہے. تو جیسا سب سے پہلے بات کریں گے ان آرگنائزڈ ورکرز سوشل سیکیورٹی ایکٹ 2008 کے بارے میں. تو کیا مقصدیت رہی ہے اس قانون کے پیچھے؟ دیکھیے اس کا آبجیکٹ ہی کلاز ہی اگر ہم دیکھیں گے تو وہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے ان کو فراہم کرنے ہیں سوشل ویلفیئر میجرز فار ان آرگنائزڈ سیکٹر. بالکل. ان کو ایسی سکیمز بنانی ہے یا ایسی سکیمز ایکسٹینڈ کرنی ہے ان آرگنائزڈ سیکٹر کو تاکہ ان کا فلاح جو ہے وہ ممکن ہو سکے. جیسا کیا اس قانون میں ان آرگنائز سیکٹر کا کوئی ڈیفینیشن ہے؟ کیا بتایا گیا ہے کہ یہ جو غیر منظم کارکنان ہیں یہ کون ہوں گے؟ اس میں کوشش کی گئی ہے ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں.
ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں ایک ڈیفینیشن دینے کی, اور اس میں بولا گیا ہے کہ انآرگنائزر سیکٹر کی بھی ڈیفینیشن ہے اور ورکر کی بھی ڈیفینیشن ہے. انآرگنائزر سیکٹر بتایا گیا ہے یہ وہ انٹرپرائز ہے یا وہ سیلف امپلائڈ پرسنس ہیں جو کوئی مطلب خود سے جو کوئی کام کیا جاتا ہے جہاں سے کہ وہ گڈس فراہم کرتے ہیں یا سروسز فراہم کرتے ہیں, گڈس کا پروڈکشن کرتے ہیں, اور جس انٹرپرائز میں 10 سے کم لوگ کام کرتے ہیں ایسے سیکٹر کو انآرگنائزر سیکٹر کہا گیا ہے. اور انآرگنائزر ورکر کہا گیا ہے کوئی بھی چاہے وہ کنٹریکٹ لیبر ہو, چاہے سیلف امپلائڈ پرسن ہو یا ویج ورکر ہو. تو ان میں کون سے لوگ آتے ہیں؟ ان میں جیسے ہم سیلف امپلائڈ جو اپنے گھر سے کام کرتے ہیں, امپلائر کے پرمائسز میں کام نہیں کرتے ہیں, تو وہاں سے وہ گڈس کا مطلب پروڈکشن کرتے ہیں یا سروسز فراہم کرتے ہیں. اور اسی طرح جو ہم کہتے ہیں کہ ویج ارنر, کوئی بھی شخص جس کو امپلائی کیا جاتا ہے کسی پرٹیکولر اجرت کے لیے, جیسے کہ ہم ڈومیسٹک ورک کے لیے کسی کو امپلائی کرتے ہیں, اس سے کام کراتے ہیں, وہ اس میں فال ہوتے ہیں. یا کسی کو بھی جو جس کا کوئی امپلائر نہیں ہے لیکن خود سے سیلف امپلائڈ ہے, وہ خود سے وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کا کوئی پرٹیکولر شیڈول میں دیا گیا ہو, جیسے میں نے ابھی کہا کارپینٹرز ہیں وغیرہ وغیرہ اس میں آتے ہیں. تو جیسا ایسے کارکنان کے لیے جو ہے ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں حکومتوں پر کہ وہ کچھ سکیمز کا جو ہے وہ نافذ کرے, کچھ سکیمز کو ان کا انعقاد. جو یہ ایکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں سیکشن 3 جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ پہ بھی ذمہ داری عائد کرتے ہیں کہ وہ کچھ سکیمز بنائیں کچھ پرٹیکولر ٹاپکس کو ریلیٹڈ, جیسے کہ لائف یا انشورنس کور فراہم کرے, ڈسیبلٹی کور فراہم کرے, یا میٹرنٹی ریلیف کو لے کے کوئی سکیمز جو ہیں وہ ایکسٹینڈ کریں یا بنائیں نئی کوئی سکیمز. تو اسی طرح کوئی اور بھی وہ سکیم ایسی بنا سکتے ہیں جس سے کہ مزدوروں کو کوئی ویلفیئر یا کوئی ان کو فائدہ حاصل ہو سکے. تو یہ تو بات ہوئی مرکزی سرکار کی, ریاستی اور جو ریاستی یا یونین ٹیریٹریز جو ہیں ان کی سرکاروں پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہے کہ وہ مناسب فلاحی سکیمز جو ہیں وہ انآرگنائزر سیکٹر کے لیے بنائیں, جس میں پروویڈنٹ فنڈ کے مطلب سکیمز بن سکتی ہے, اس کے لیے بن سکتی ہیں, یا جو کیا کہتے ہیں اس کو ایجوکیشن کے لیے, بچوں کے ایجوکیشن کے لیے کوئی سکیم ہو سکتی ہے, کوئی ان کو بینیفٹس مل سکتے ہیں, یا اسی طرح ہاؤسنگ کے لیے ان کو کوئی مدد چاہیے, تو ان چیزوں کے لیے, یا بچوں کی شادیوں کے لیے یا بیماریوں کے لیے, ان چیزوں کے لیے کوئی بینیفٹس کی سکیمز بنا سکتے ہیں. جیسے اب اسی ایکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, نیشنل سیکیورٹی بورڈز یا اسٹیٹ سوشل سیکیورٹی بورڈز جو ہیں ان کا ذکر آیا ہے اس ایکٹ میں, تو ان کا کیا رول ہوگا؟ دیکھیے یہ جو بورڈز ہیں نا, چاہے وہ نیشنل لیول کا بورڈ ہے, وہ اس کا چیئرمین ہی ہوتا ہے منسٹر آف لیبر اینڈ امپلائمنٹ, یونین منسٹر. تو پھر اس میں ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں انآرگنائزر سیکٹر کے ورکرز کے بھی, سول سوسائٹی کے بھی, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے. تو ان کا کام ہے, یا اسٹیٹ لیول پہ بھی جو بورڈز ہیں ان کا کام ہے وہ ریکمینڈ کریں گورنمنٹ کو کہ کیسی سکیمز بنانی ہیں, کیسی سکیمز درکار ہیں انآرگنائزر سیکٹر کے ورکرز کے لیے, اور پھر وہ دیکھیں جب ایسی سکیمز بنے تو ان کا گراؤنڈ لیول پہ امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, ان کو مانیٹر کرنا ہے. جیسا بھائی یہ تو بات ہوئی فوائد کی جو کہ فراہم ہے انآرگنائز سیکٹر میں اس ایکٹ کے تئیں, لیکن اس ایکٹ کے فوائد کیسے حاصل کر سکتا ہے کوئی کارکن یا مزدور؟ دیکھیے اس ایکٹ کے تحت جو غیر منظم کارکنان ہیں ان کو رجسٹر ہونا پڑے گا. تو اس میں ایلیجبلٹی دی گئی ہے رجسٹریشن کے لیے, کیا ہے کہ ایک تو 14 سال سے زیادہ عمر ہونی چاہیے, مور دین 14 ایئرس, اور دوسری بات ہے کہ ایک سیلف ڈکلیریشن دینا پڑتا ہے ایسے مزدور کو کہ ہاں جی میں انآرگنائزر سیکٹر کو بلانگ کرتا ہوں. تو یہ ان کو اپلائی کرنا ہے. میں جیسے میں اپنی یونین ٹیریٹری کی بات کروں گی, یہاں پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہماری ڈسٹرکٹ امپلائمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ سینٹرز ہیں ان کے جو ڈپٹی ڈائریکٹرز یا اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہیں ان کو, ان کے نسبت ایک گورنمنٹ آرڈر آیا, ان کو رجسٹرنگ اتھارٹیز اس میں ڈیزگنیٹ کیا گیا, اور ان کے پاس ان کو ڈیزگنیٹ ہوتا ہے ایسے انآرگنائزڈ ورکرز کو بائی اپلائنگ, اپلیکیشن موو کرنی ہے, تو وہ پھر ان کو ایک اسمارٹ کارڈ دیتے ہیں. بالکل. تو اس جب ان کو وہ کارڈ مل جائے, وہ ایک یونیک کارڈ ہے وہ مل جاتا ہے, تو
پھر وہ حقدار بن جاتے ہیں جو بھی سکیمز ایکسٹینڈ ہوتی ہیں نا. جیسے میں آپ کو بولوں گی جو نیشنل سوشل سیکیورٹی بورڈ ہے, جب وہ 2009 میں بنایا گیا تو انہوں نے کچھ سکیمز جو ہیں وہ اپلائی کی, ایکسٹینڈ کی فار انآرگنائزڈ ورکرز, کچھ سیکٹرز کے لیے, تمام سیکٹرز کے لیے نہیں. تو انہوں نے ایک اسکیم ہے جس کا نام ہے راشٹریہ سواستھ بیمہ یوجنا, جس میں کسی مزدور کو 30,000 روپے تک کا انشورنس کور ملتا ہے, جی ہیلتھ انشورنس. اسی طرح عام آدمی بیمہ یوجنا جس میں مختلف قسم کے انشورنس ہیں, جیسے اگر موت ہوتی ہے, حادثاتی موت ہوتی ہے, یا اگر کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے, یا بچوں کو بھی کوئی تھوڑی سی اسکالرشپ مل جاتی ہے. اسی طرح مطلب بہت ساری اسکیمز انہوں نے اپلائی کی, لیکن جب آپ کے پاس یہ رجسٹریشن کارڈ ہوگا تبھی آپ کو, یعنی بنا رجسٹریشن کے آپ ان فوائد کا استعمال نہیں کر سکتے, پھر فائدہ نہیں مل سکتا ہے. تو جیسا بھائی یہ بات ہوئی انآرگنائزڈ ورکر سوشل سیکیورٹی ایکٹ 2008 کی. اب آتے ہیں ہم تعمیراتی کاموں میں جو ہمارے کارکنان ہیں جو کہ ایک کثیر تعداد ہے, بلڈنگ اینڈ ادر کنسٹرکشن ورکرز. تو بلڈنگ اینڈ ادر کنسٹرکشن ورکرز ایکٹ جو ہے وہ رائج ہے 1996 کا, تو اس کے اندر کیا مقصدیت ہے اور کس طریقے کے جو بینیفٹس ہیں وہ دیے جاتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جو بلڈنگ اینڈ ادر کنسٹرکشن ورکرز ہوتے ہیں, جو تعمیراتی مزدور ہیں, ان کو بہت سارے رسک انوالو ہوتے ہیں اس کام میں. بالکل تعمیراتی کام مطلب بلڈنگز بنانا, روڈز بنانا, اریگیشن کنالز بنانا. تو ایسے کاموں میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, یا کوئی آکوپیشنل ہزارڈ وہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے, تو کبھی کبھی اموات بھی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ان لوگوں کے لیے, اور یہ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں, نیشنل سیمپل سروے آرگنائزیشن نے اپنی 2012 کی رپورٹ میں کہا ہے کہ 5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس کام میں ملوث پورے ہیں ہندوستان میں, اور ان کو اتنے سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ایسے ان کے ساتھ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو ان کے لیے ایک سپریٹ قانون بنایا گیا جس کا مقصد ہے کہ وہ ریگولیٹ کرے کنڈیشنز آف ورک آف سچ ورکرز, اور ان کے ویلفیئر کے لیے میجرز بنائیں, ان کی سیفٹی کے لیے میجرز بنائیں, اور ان کے بچوں وغیرہ کے لیے جو ہے تعلیمی معاونت وغیرہ کے لیے اسکیمز بنائیں. بالکل. تو جیسا کیا اس ایکٹ میں بھی جو تعمیراتی کارکنان ہیں انہیں کسی رجسٹریشن کی ضرورت ہے؟ جی بالکل. اس میں بھی دیکھیں, اس میں جو ویلفیئر بورڈز کانسٹیٹیوٹ کیے گئے ہیں, جیسے کہ جموں اینڈ کشمیر بلڈنگ اینڈ ادر کنسٹرکشن ورکرز ویلفیئر بورڈ بنایا گیا ہے, اور ان مزدوروں کو جو کہ مطلب بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن ورکر ہم کس کو کہیں گے, جس سال وہ اپلائی کرے گا رجسٹریشن کے لیے, جس نے اس سے 1 سال پہلے بلڈنگ اور کنسٹرکشن کا کام 90 دن تک کیا ہو, تعمیراتی کام میں وہ ملوث رہا ہو 90 دن کے لیے, تو اس کو ہی, اور اس کی عمر 18 سے 60 سال کے بیچ میں ہونی چاہیے, تو وہ رجسٹر کر سکتا ہے اس ویلفیئر بورڈ کے تحت اپنے آپ کو. تو ان کو اسسٹنٹ لیبر کمشنر کے آفس میں جا کر اپلائی کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے ان کے کچھ جیسے ضروریات ہیں, ان کو کچھ چیزیں درکار ہیں, پیدائشی سرٹیفکیٹ, تاکہ یہ پروو ہو سکے 18 سے 60 میں فال کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اسی طرح ان کو امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ بھی چاہیے کہ جی ہاں اس نے پچھلے سال 90 دن تک کام کیا ہے, جو کہ اگر کسی کو کوئی پرماننٹ یہ ڈسیبلمنٹ یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اس کی وجہ سے اگر کوئی ٹائم چھوٹا تو وہ اس کو وہاں پہ کنسیشن ملتی ہے. اسی طرح ان کو ایک بینک کھاتے کا ثبوت بھی ہونا چاہیے, اور ان کے پاس ایک شناختی کارڈ ہونا چاہیے, آدھار کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. تو ان یہ چیزیں ہو کے ان کو اپلائی کرنا ہے باضابطہ طور ALC کے پاس, تو ان کو پھر ایک کارڈ ملتا ہے جس کو ہم مطلب کامن پارلنس میں یہ لیبر کارڈ کہتے ہیں. تو وہ کارڈ ہونے کے بعد ان کو پھر جو بھی بینیفٹس اس ایکٹ کے تحت ہے وہ مل سکتے ہیں. جیسا اس قانون کا فائدہ اٹھانے میں بھی کارڈ کا ہونا یا رجسٹریشن کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ایک بھی اہم چیز ہے جو گراؤنڈ لیول پہ ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم مزدوروں کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو یہ جو رجسٹریشن ہے یہ ہر سال رینیول کرنی ہوتی ہے. اگر ان کو یہ کارڈ مل گیا رجسٹریشن کارڈ, تو ان کو اس کا رینیول اگلے سال کرنا ہے. اور اس وقت بھی ان کو وہ 90 دن کا تعمیراتی کام انہوں نے کیا ہونا چاہیے, وہ سرٹیفکیٹ اپنے امپلائر سے لے کے وہ پیش کرنی ہوتی ہے اسسٹنٹ لیبر کمشنر کے پاس, اور وہ ویریفیکیشن کے بعد ان کو وہ مطلب رینیو کرتے ہیں. بہت سارے ہمارے پاس لیبرس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں تو پہلے ملا 1 سال تک ہمیں ملتا رہا, لیکن اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں ملا. تو پھر پتہ کرنے پر ہم نے دیکھا تو یہ تھا کہ انہوں نے رینیول نہیں کرایا ہوتا تھا, تو رینیول بہت ضروری ہے. تو جیسا 90 دن جو ہے تعمیراتی کام کیے ہونے چاہیے اس
کارکن نے پچھلے سال میں. جی تو جیسے وہ کیا یہ کوئی بھی تعمیراتی کام ہے یا کچھ مخصوص تعمیراتی کام کا ذکر ہے؟ دیکھیے تعمیراتی کام میں یا اس میں ڈیفینیشن دیا گیا ہے بلڈنگ اینڈ ادر کنسٹرکشن ورک کیا ہے. بالکل. تو اس میں کنسٹرکشن ورک بھی آتا ہے, آلٹریشن بھی اگر کہیں پہ ہو رہی ہے, ریپیئرس کا کام ہو رہا ہے یا مینٹیننس کا کام ہو رہا ہے کسی بھی بلڈنگ کا یا کسی بھی روڈ کا یا کسی بھی ڈیم کا, اریگیشن کنال کا, مطلب جہاں پہ بھی یہ کنسٹرکشن ورک ہو نا وہ اس میں فال کرتا ہے. بس کال کریں یا ویب سائٹ پر لاگ ان کریں یا پھر موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. پی ایس بی ڈور اسٹیپ بینکنگ کے ذریعے سرکاری بینک آئیں گے آپ کے دروازے. جی, اور جو بھی ورکر کوئی بھی سکل کام کرے, چاہے ان سکل کام کرے, چاہے کلیریکل کام کرے, جو اس میں انوالو ہو وہ اس میں فال کرتا ہے. لیکن ہاں جو مینیجریل کیپیسٹی میں کام کرے نا, جو صرف دیکھ ریکھ کرے کہ یہ کیا کرے, وہ اس میں فال نہیں ہوتا ہے. یعنی خاص طور پر تعمیراتی مزدوروں کے لیے یہ قانون بنا ہے. مینیجریل کام جو ہیں اس کے لیے یہ اپلائی نہیں ہوتا ہے. جیسے اب ہم نے رجسٹریشن کی بات کی, تو اگر ایک مزدور جو تعمیراتی کام میں ملوث ہے وہ رجسٹریشن رینیو نہیں کر سکا سے قاصر رہ جاتا ہے, تو دیکھیے اگر وہ مطلب جو اس کو مقررہ میعاد ہے وہ گزر جانے کے بعد پھر بھی 1 سال تک اس نے رجسٹریشن کے لیے اپلائی نہیں کیا, تو اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ منسوخ تصور کی جاتی ہے, اور پھر وہ کوئی بھی بینیفٹ, کیونکہ اس ایکٹ میں کچھ اسپیشل بینیفٹس ہیں جس کی ہم ابھی بات کریں گے, تو وہ ان کا حقدار پھر نہیں ہوگا. تو جیسا وہ کس طریقے کے اسپیشل خاص بینیفٹس کی بات دیکھیے جو ہم نے بھی گراؤنڈ لیول پہ دیکھا نا, سب سے زیادہ بینیفٹ اسی ایکٹ کے تحت جو ہمارے مزدور بھائی ہیں یا بہنیں ہیں وہ لیتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے جو ایک اہم معاونت ان کو ملتی ہے وہ 2 بچوں کے لیے ان کو تعلیمی معاونت ملتی ہے, جیسے کہ 5ویں تک پڑھنے والے بچوں کو 2500 روپے سالانہ ملتے ہیں, 2500, اور جو 6ٹھی سے 8ویں جماعت تک کے بچوں کے لیے ان کو 3500 روپے ملتے ہیں, 9ویں اور 10ویں جماعت کے لیے 4500 روپے ملتے ہیں, اور 11ویں اور 12ویں کے لیے 6000 روپے ملتے ہیں, اور پھر گریجویشن کے لیے 15000 روپے ملتے ہیں, اور اگر کوئی پوسٹ گریجویشن کرتا ہے اس کو بھی ایسے ہی ملتا ہے, اور پروفیشنل ڈگریز کے لیے خاص طور پر 50,000 روپے سالانہ ملتا ہے. جیسے کوئی MBBS, کسی کا بچہ MBBS میں سلیکٹ ہو جائے, یا کوئی اور پروفیشنل ڈگری ہے, BTech ہے یا LLB ہے, اور ایسی کوئی بھی پروفیشنل ٹریننگ کے لیے جائے تو اس کو 50,000 روپے. جیسے مطلب خاص طور پر جو تعلیمی معاونت ہے اس کا خاص اہتمام کیا گیا ہے. جی اس کا کافی, اور مجھے لگتا ہے اس کا بینیفٹ گراؤنڈ لیول پہ کافی مزدور لے بھی رہے ہیں. اور اس کے باوجود اس کے علاوہ ملتی تھی پہلے شادی کے لیے معاونت ملتی تھی, جس پہ ابھی روک ہے, 25,000 روپے ملتے تھے بچی کی شادی کے لیے. اور اسی طرح اگر کسی مزدور کو کوئی موذی بیماری لاحق ہو تو اس کو 1 لاکھ روپے تک کی امداد ملتی ہے. اسی طرح کسی کو کوئی معذوری ہو جائے, مستقل معذوری ہو جائے, اس میں 75,000 روپیز ملتے ہیں. تو اگر مطلب پارشل ڈسیبلمنٹ ہو تو اس ٹائم اس کو 10,000 روپے ملتے ہیں. یا ایک چیز ہے کہ کوئی بھی موت ہو, چاہے نیچرل ڈیتھ ہو یا ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے, تو اس وقت ان کو 2 لاکھ روپے کی امداد ملتی ہے. اور کفن دفن کے لیے 5,000 روپے الگ سے ملتے ہیں. یا اسی طرح ان کو کیش کریڈٹ اسکیم بھی 10,000 روپے تک کی امداد ملتی ہے. جی تو جیسا اب ہم بات کریں گے جو غیر منظم طبقہ ہے, تو اس کی تحفظات فراہم کرنے میں جو لیگل سروس ادارے ہیں ان کا کیا رول ہے, کس طریقے سے مدد کی جاتی ہے ان مزدوروں کی, تاکہ وہ ان اداروں تک پہنچ سکے جہاں سے انہیں یہ جو فوائد ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا, جن کی گفتگو. یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے. جن بھی ابھی ہم نے قوانین یا سکیمز کی ہم نے بات کی, اگر دیکھا جائے گراؤنڈ لیول پہ, کیونکہ ہم گراؤنڈ لیول پہ کام کرتے ہیں, ہمارے پاس مزدور آتے ہیں, تو ان قوانین کی وجہ سے جو غیر منظم کارکنان ہیں ان کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے. اور جس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ جو طبقہ ہے یہ کافی ہی ان ایجوکیٹڈ طبقہ ہے, سوشلی ڈس ایڈوانٹیجڈ پوزیشن والا طبقہ ہے, جن کو ان بینیفٹس کے بارے میں, ان سکیمز کے بارے میں علمیت ہی نہیں ہوتی ہے. یا جیسے اگر علمیت ہوتی بھی ہے, ان کو لگتا ہے کہ جب ہمیں کوئی پریشانی درپیش ہوگی تو اس وقت ہمیں مل جائے گا. یہ ان کو خبر نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں رجسٹر کرنا ضروری ہے. ایک ضابطہ ہے جس کے تحت اگر اب یہ رجسٹریشن بھی پتہ ہوتی ہے تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتی کیسے کرنی ہے, کہاں کرنی ہے. ظاہر سی بات ہے. اسی طرح اگر کسی نے رجسٹر کرا بھی ہے
تو وہ رینیول ٹائم پہ نہیں کرواتا, جی اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو مطلب اویئرنیس کی کافی کمی ہے. جی ہاں. اور اس وجہ سے جو لیگل سروس اتھارٹیز ہیں ان کا ایک اہم رول بنتا ہے. جی. اور اسی وجہ سے جو نیشنل لیگل سروس اتھارٹی ہے, جو کہ ہماری اپیکس اتھارٹی ہوتی ہے, انہوں نے ایک اسکیم بنائی 2010 میں جس کا نام ہے نالسا, نیشنل لیگل سروس اتھارٹیز لیگل سروسز ٹو دا ورکرس ان ان آرگنائزڈ سیکٹر. ایک یہ اسکیم بنائی جس کا آبجیکٹ اگر میں بتاؤں وہ یہ ہے کہ جو بھی مزدور ہیں ان کو, جو بھی غیر منظم کارکنان ہیں ان کو مفت قانونی امداد فراہم کرنا ہے. جی جی. تو دوسرا ان کا جو وہ کون فراہم کریں گے, وہ ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹیز اور تحصیل لیگل سروس کمیٹیز جو ہے, جو ہر ایک ضلع میں اور جو عدالتوں میں مطلب یہ لیگل سروس اتھارٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ یہ جی وہاں پہ یہ موجود ہیں. تو اسی طرح ان کا آبجیکٹ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ اتھارٹیز ہیں یا جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے کہ ان اسکیمز کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. اور اسی طرح ان پہ ایک ذمہ داری عائد ہے کہ جو مطلب ورک جو امپلائیز ہیں ان کو سینسٹائز کرے کہ کون سے اسٹیچوٹری پروویژنس ہیں فار کہ کون سے کنڈیشنز آف ورک ہونے چاہیے مزدوروں کے لیے. یعنی جیسے صاحبہ جو لیگل سروس ادارے ہیں ہمارے, ان سے کوئی بھی جو کارکن ہے وہ یا تو خود جا سکتا ہے. جی وہی میں بتا رہی ہوں. تو ان کا یہ ایک ہمارا یہ بھی کام ہے, ایک تو ہو گیا ہمارے پاس کوئی آئے گا تو ہم اس کی مدد کریں گے. دوسرا کہ ہمیں خود جانا ہے اور اویئرنیس کرنی ہے. ہمیں مزدوروں کو بتانا ہے کہ آپ کے کیا کیا انٹائٹلمنٹس ہیں. اس کے لیے ہم اپنے PLVs کا بھی استعمال کرتے ہیں, ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں پراپر, یا ہمارے پینل لائرس ہیں وہ پھر ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں یا دور دراز کے جو علاقے ہیں وہاں پہ جا کے اویئرنیس پروگرامس کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمیں اسسٹ کرنا ہے جو بھی ان آرگنائزڈ سیکٹر کے ورکر ہیں, ان کو ہمیں بتانا ہے کہ کہاں پہ آپ کو رجسٹر کرنا ہے اگر ان کو کوئی بھی دقت پیش آ رہی ہے کسی بھی قسم کی رجسٹر ہونے میں, یا اس کے علاوہ بھی کہیں پہ کام جہاں پہ وہ کر رہے ہیں ان کو وہاں پہ کوئی ہراسمنٹ ہوتی ہے یا ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے یا کوئی ان کا حق کھاتا ہے, ان کو پوری اجرت نہیں دیتا ہے, تو اس صورتحال میں ہم ان کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. جیسا آخر میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ اس موضوع کے حوالے سے کچھ میسیج دیں. دیکھیے, میسیج کی بات سب سے پہلے میں اپنے جو ہمارے غیر منظم کارکنان یعنی ان آرگنائزڈ سیکٹر کو جو بلانگ کرتے ہیں ورکرز, ان کو یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ اپنے آپ کو ان آرگنائزڈ ورکر سوشل سیکیورٹی اسکیم جو ہے اس میں اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. اور جو بلڈنگ اینڈ ادر کنسٹرکشن ورکرز ایکٹ ہے اس میں بھی جو مزدور اس میں فال کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں پراپرلی, جس میں وہ اسسٹنٹ لیبر کمشنر کے پاس جا سکتے ہیں. اور اسی طرح میں تمام ورکرز چاہے وہ آرگنائزڈ سیکٹر ہے یا ان آرگنائزڈ سیکٹر ہیں یا جو ہماری لیبر یونینز ہیں جو ان کے لیے کام کرتی ہیں, ان کو بتانا چاہوں گی اگر ورکرز کو کوئی بھی پریشانی لاحق ہے, کہیں پہ بھی ان کو دقت آ رہی ہے رجسٹریشن میں یا اور کسی کام میں, تو وہ ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹیز یا تحصیل لیگل سروس کمیٹیز جو کہ عدالتوں میں موجود ہوتی ہیں ان کو رابطہ کریں, اور وہ ہمیشہ مطلب تیار ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ جج صاحبہ. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, ہمیں امید ہے کہ دوردرشن اور جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی کی یہ کوشش آپ تک قانون کی آسان جانکاری, اہم اور آسان جانکاری پہنچانے میں کامیاب رہی. اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام یہی اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے کسی اور اہم قانونی موضوع کو لے کر. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. خدا حافظ.